अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ FTJ यानी फ़ाज़िल अल तिब वल जुराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 25वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और उनकी तिब्बी इस्तिलाहात के बारे में सीखेंगे। ख़ास तौर पर हम अपने आज के लेक्चर में भूख को बढ़ाने वाली दवाएं यानी मुश्तही दवाओं के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर में हम खून को साफ़ करने वाली दवाओं यानी जल्दी अमराज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर में मुअत्तिस यानी छींक लाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मुहर्रिक यानी जिस्म में से फासिद रतूबात को जलाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मुज़लिक और मुमल्लिस दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो ये तमाम टॉपिक्स हम अपने आज के लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं कि मुश्तही या भूख को बढ़ाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। मुश्तही दवाएं या भूख बढ़ाने वाली दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो मैदा में पहुंचकर भूख को बढ़ा देती हैं। इसी बदौलत इन्हें मुश्तही दवाएं कहा जाता है। ये दवाएं मैदा में पहुंचकर पहले से मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को हजम कर देती हैं, भूख को बढ़ाने वाले एंजाइम्स को बढ़ा देती हैं, उनकी पैदाइश और अखराज को बढ़ा देती हैं, जिसके बायस भूख में इजाफा हो जाता है। ऐसे लोग जिन्हें बहुत कम भूख लगती हो वो ये दवाएं इस्तेमाल करके अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं। इन दवाओं की मिसाल में अजवाइन देसी, पुदीना, वसत पुदीना, बादियान, तुख्म करफस, फिलफिल स्याह, जंजबील, ज़ीरा सफ़ेद, इलायची खुर्द, ज़रिश्क, लीमू, तेज़पात, सिरका, जामन और नौशादर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा मूली, अनिसून, पपीता, पोस्त, तरिंज, आड़ू, खुलंजान और ऊँटनी का दूध भी उन दवाओं की फहरिस्त में शामिल है जो भूख को बढ़ाती हैं। यहाँ पर स्लाइड पर जगह की कमी की वजह से कुछ अद्वियात की तस्वीर आपको दिखाई गई हैं, जबकि बहुत सारी अद्वियात की तस्वीर यहाँ पर दिखाना मुमकिन नहीं था। तो इस स्लाइड में हम जिन दवाओं का जिक्र कर रहे हैं तहरीरी सूरत में या जिन दवाओं की आपको तस्वीर दिखाई गई है, ये तमाम दवाएं मैदा में पहुंचकर पहले से मौजूद ग़िज़ा को हज़म करने में मदद फराहम करती हैं, मैदा में से उन रतूबात के अखराज को और पैदाइश को बढ़ा देती हैं जो हाजमा में मददगार और मुआवन होती हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेंक्रियाटिक जूस, बाइल, पेप्सिन और दीगर एंजाइम्स जो निज़ाम हज़म को बढ़ाते हैं, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाते हैं, उनकी पैदाइश और अखराज को ये दवाएँ बढ़ा देती हैं, जिसके बायस मैदा में पहुंचने वाली ग़िज़ा जल्द हज़म हो जाती है। जब मैदा में पहुंचने वाली ग़िज़ा जल्द हज़म होगी तो भूख ज़्यादा लगेगी। बाज़ औक़ात के वक्त बेवक्त खाना खाने से मैदा की जो पहली ग़िज़ा होती है वो सही तरह से हज़म नहीं हो पाती और उसके ऊपर जब कोई बंदा दोबारा से ग़िज़ा खा लेता है तो पहले से जो ग़िज़ा हज़म नहीं हुई वो वहीं पर मैदा में पड़ी रहती है और ताफ़न का बायस बनती है, जबकि मैदा नई आने वाली ग़िज़ा की जानिब मुतवज्जे हो जाता है और उसके हाजमा में मसरूफ़ हो जाता है। इस तरह से वक्त बे वक्त या ऊपर नीचे कुछ न कुछ खाते रहने से मैदा में मुताफ़न मादे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मैदा में फासिद रतूबात जमा होनी शुरू हो जाती हैं और वो ग़िज़ाएँ जो हम ऊपर नीचे खाते रहते हैं वो बर वक्त हज़म नहीं हो पाती हैं, वो हज़मा के अमल से सही तरह से नहीं गुजर पाती हैं, जिसके बायस ग़िज़ा ना हज़म होने की वजह से भूख में कमी पैदा हो जाती है। इसके अलावा भी दीगर वजूहात में मैदा में सर्दी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मैदा में हरारत का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना भी भूख की कमी का बायस बनता है। तो ये ऐसी दवाएं हैं जो मुफरद हालत में या मरकब सूरत में इस्तेमाल करके, जो शानदा की सूरत में, सफ़ूफ की सूरत में या चटनी की सूरत में या अपने खानों में इनको शामिल करके मुख्तलिफ सूरतों में इन दवाओं को इस्तेमाल करके भूख को बढ़ाया जा सकता है, भूख की कमी को रफ़ा किया जा सकता है। इन दवाओं को हम जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो। ये सामने आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, ये अजवाइन, सत पुदीना और पुदीना, सौंफ या जिसे बादियान कहा जाता है, करफस, फिलफिल स्याह, जंजबील, ज़ीरा सफ़ेद, इलायची खुर्द या इलायची सब्ज़, ज़रिश्क, लीमू और लीमू का रस, तेज़पात, सिरका, जामन का फल और नौशादर वगैरह। जी तो दोस्तों, इस स्लाइड पे हमने भूख को बढ़ाने वाली दवाओं के बारे में सीखा कि वो कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनको इस्तेमाल करके ग़िज़ा के हाजमा में मदद ली जा सकती है और भूख को बढ़ाया जा सकता है। यानी इस स्लाइड पे हमने उन दवाओं का जिक्र किया जो बआसानी घरों में दस्तयाब होती हैं,
آپ کو مارکیٹ سے بھی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ ان دواؤں کو استعمال کر کے بھوک کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے اور غذا کے ہاضمہ میں مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وقت بے وقت کھانے سے بچا جائے، یعنی جب تک پہلی غذا مکمل طور پر ہضم نہ ہو جائے تب تک دوسری غذا کو نہ کھایا جائے، تاکہ معدے پر بوجھ نہ بنے اور معدہ میں تعفن اور فساد کی کیفیت بن کر بدہضمی کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اگر بھوک کی کمی کا مرض لاحق ہو جائے یا غذا دیر سے ہضم ہو رہی ہو تو ان دواؤں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ میں مصفی یعنی خون صاف کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ خون کو صاف کرنے والی دوائیں کون کون سی ہیں اور کس طرح سے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو خون اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کر کے خون کی غیر طبیعی حالت کو اعتدال پر لے آتی ہیں اور جسم سے پھوڑے، پھنسی اور دیگر جلدی امراض کو رفع کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو اسی صفت کی بدولت مصفی یعنی خون صاف کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جسم میں سوداوی مادوں کی کثرت سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور فاسد مادے جسم میں جمع ہو کر فساد خون کا باعث بنتے ہیں، جبکہ کچھ دیگر وجوہات میں جسم میں طبی حرارت اگر بہت بڑھ جائے اور جسم میں احتراق یعنی جلنے کی سی کیفیت پیدا ہو جائے تو بھی خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیگر وجوہات میں جسم میں بلغمی رطوبات کا بہت زیادہ بڑھ جانا، رک جانا یا نظام اخراج کے فعل میں کمی کے باعث فاسد مادوں کا بر وقت جسم سے خارج نہ ہونا، مسامات کا بند ہو جانا، یہ تمام وجوہات خون میں خرابی کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ جب نظام اخراج کے فعل میں کمی واقع ہوتی ہے تو فاسد مادے بر وقت جسم سے خارج نہیں ہو پاتے۔ اگر مسامات بند ہو جائیں تو بھی وہ مادے جو جلد کی جانب جنہیں جسم دھکیلتا ہے جسم سے خارج کرنے کے لیے، وہ جلد کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسامات کے بند ہونے کی وجہ سے، اور بعض اوقات جب رطوبات، فاسد رطوبات جسم میں بہت بڑھ جاتی ہیں اور جسم سے وہ بر وقت خارج نہیں ہو پاتی تو وہ کسی نہ کسی تحفن کا باعث بنتی ہیں، کسی نہ کسی مرض کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ جو مصفی دوائیں ہیں، جو خون صاف کرنے والی دوائیں ہیں، وہ اپنی مخصوص صفت اور قوت سے اور ذوالخاصہ اثرات سے ان فاسد مادوں کو تحلیل کر کے نظام اخراج کے فعل کو تیز کر کے اور مسامات کو کھول کر ان تمام فاسد مادوں کو جسم سے خارج کر دیتی ہیں اور وہ امراض جو ان فاسد مادوں کے رکنے کے باعث لاحق ہوتے ہیں وہ رفع ہو جاتے ہیں۔ ان دواؤں کی مثال میں برگ نیم، مغز نیم اور پوست نیم، شہترہ، برگ حنا، چرائتا، چوب چینی، گندھک، عناب، اشبا، سندل سفید اور سندل سرخ، بکن بوٹی، سرس کے پودے کی چھال، اس کا بیج اور اس کے پتے، کٹکی، جل نیم، مغز، تخم بکائن، نیل کنٹھی، منڈی بوٹی، افسنتین، چاکسو، سرپھوکا اور رسوند وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام دوائیں اپنی مخصوص کیفیت و مزاج کی بدولت اور اپنے ذوالخاصہ اثرات کی وجہ سے جسم میں ان فاسد مادوں کو تحلیل کر کے نظام اخراج کے فعل کو تیز کر کے مسامات کو کھول کر ان فاسد مادوں کو جسم سے خارج کر دیتی ہیں اور ان فاسد مادوں کے باعث پیدا ہونے والے امراض، جن میں جلدی امراض، خارش، الرجی، دانے، پیپ والے دانے یا مختلف طرح کے جو پھوڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ جلدی امراض اور وہ پھوڑے ان دواؤں کے استعمال سے درست ہو جاتے ہیں۔ یہ دوائیں مفرد حالت میں بھی استعمال کی جاتی ہیں، یعنی ان کا عرق نکال کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کا جو شاندہ بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کو مرکب صورت میں باہم ملا کر کیپسول یا گولی کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان دواؤں کو مرکب کی صورت میں ان کے شربت تیار کر کے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس صورت میں بھی یہ دوائیں استعمال کی جائیں، یہ مصفی خون دوائیں ہیں اور خون کو صاف کرنے کے باعث بنتی ہیں اور تمام جلدی امراض، چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے، خشکی اور الرجی کو دور کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں اور ان سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان دواؤں کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیم کے پتے اور نیم کے بیج، اس کا مغز نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر نیم کے درخت کی اس کی ٹہنیوں کی چھال بھی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ شہترہ، برگ حنا یعنی حنا کے پودے کے پتے، چرائتا، چوب چینی، یہ اس پودے کی جڑ ہے، گندھک، عناب، اشبا، سندل سرخ و سفید، بکن بوٹی، سرس کے پودے کے بیج کے پودے کی چھال اور اس کے پتے، یہ تینوں چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں، اور کٹکی بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام دوائیں خون کو صاف کرنے والی دوائیں ہیں۔ اس سلائیڈ پہ ہم نے مصفی یعنی خون کو صاف کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا کہ وہ کون سی ایسی دوائیں ہیں
جو جسم میں رکے ہوئے فاسد مادوں کو تحلیل کر کے نظام اخراج کے فعل کو بحال کر کے مسامات کو کھول کر جسم سے ان فاسد رطوبات کو خارج کرنے کا باعث ہوتی ہیں اور جلد اور چہرے کو نکھار دیتی ہیں اور جلدی امراض کو رفع کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اگلی سلائیڈ میں ہم محرک یعنی رطوبات کو جلانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ محرک دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ محرک یا رطوبات کو جلانے والی دوائیں ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی مخصوص قوت اور حرارت سے اعضاء میں جلد جذب ہو جاتی ہیں اور رطوبات کو جلا دیتی ہیں یا ختم کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو محرک دوائیں کہا جاتا ہے۔ جب کسی عضو میں غیر طبی رطوبات کا بہت زیادہ اجتماع ہو کر فساد بننے کا باعث بن جائے اور رطوبات خارج نہ ہو پائیں تو یہ دوائیں ان فاسد رطوبات کو وہیں جلا کر ختم کر دیتی ہیں۔ زیادہ تر یہ دوائیں بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر ہڑتال، گندک کا تیزاب، نیلا تھوتھا یا کاپر سلفیٹ، کاسٹک سوڈا، چونا، سجی اور پرفیون وغیرہ۔ یہ تمام دوائیں زیادہ تر بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ دوائیں مخصوص مراحل سے گزار کر اندرونی طور پر بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ یہ دوائیں فاسد رطوبات کو جلد جسم میں جذب ہو کر وہیں پر جلانے کی قوت رکھتی ہیں۔ وہ رطوبات جو کسی صورت جسم سے خارج نہیں ہو پاتی، جسم کے کسی حصے میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں فساد کا باعث بنتی ہیں، تو یہ دوائیں جب بیرونی طور پر وہاں پر ضماد کی جاتی ہیں تو وہاں پر جذب ہو کر ان فاسد رطوبات کو جلا دیتی ہیں اور اس تعفن کو ختم کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ جی تو دوستو، ہم نے اس سلائیڈ میں محرک یعنی رطوبات کو جلانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ میں معطس یعنی چھینک لانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے کہ جب ناک بند ہو جائے، ناک میں رطوبات جمع ہو جائیں یا رک جائیں، یا بعض اوقات کسی دماغی مرض کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں چھینک لانے والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اس سلائیڈ میں ہم تصویروں کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ ان دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے جو چھینک لانے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس سلائیڈ میں معطس یعنی چھینک لانے والی دواؤں کے بارے میں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو بند ناک کو کھولنے اور بعض اوقات کسی دماغی مرض میں چھینک لانے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ معطس دوائیں ناک کی اندرونی جھلی میں خراش یا دغدغہ کی سی کیفیت پیدا کر کے چھینک لاتی ہیں اور ناک میں رکے ہوئے مواد کو نکال دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ معطس یا چھینک لانے والی دوائیں کچھ دماغی امراض میں بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں تاکہ جب زور سے چھینک آئے تو یہ فاسد رطوبات خارج ہو جائیں یا کہیں پر کوئی رکاوٹ اگر پیدا ہو گئی ہو تو وہ ختم ہو جائے اور وہ مرض رفع ہو جائے۔ معطس دواؤں کی مثال میں نوشادر، زنجبیل، بندال ڈوڈا، تخم سرس، شیر مدار، فلفل احمر یعنی سرخ مرچ، کٹکی، فلفل سیاہ، ریٹھا، تمباکو اور جن بے دستر وغیرہ، یہ تمام دوائیں صفوف کر کے باریک پیس کر چھینک لانے کے لیے ناک میں سنگھائی جاتی ہیں۔ ناک میں سنگھانے سے فوراً چھینک کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، چھینک آتی ہے اور ناک میں اگر کوئی مواد رکا ہوا ہو، ناک بند ہو، نزلہ بند ہو، نزلہ بہ نہ رہا ہو یا کوئی ایسی چیز جو ناک میں پھنس گئی ہو تو چھینک لانے کی وجہ سے وہ ناک سے خارج ہو جاتی ہے اور ناک کھل جاتا ہے۔ ماہر حکماء ان میں سے کچھ دواؤں کو ناک میں سنگھا کر بعض دماغی امراض میں کوئی رکاوٹ یا کوئی کلاٹ وغیرہ بننے کی کیفیت بن رہی ہو یا لکوہ کی کیفیت میں کچھ لوگ چھینک لانے والی دواؤں کو استعمال کر کے لکوہ کی کیفیت کو رفع کر دیتے ہیں۔ ان دواؤں کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نوشادر اسی طرح سے کرسٹلائن فارم میں ہمیں ملتی ہے، پاؤڈر فارم میں بھی آتی ہے نوشادر۔ پھر زنجبیل، بندال ڈوڈا، تخم سرس یعنی اس سرس کے پودے کے بیج، شیر مدار یعنی آگ کے پودے کا دودھ جو اس کے پتوں سے اس کی ٹہنیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، بہت محنت طلب کام ہوتا ہے۔ پھر فلفل احمر یا سرخ مرچ، کٹکی، فلفل سیاہ اور ریٹھا وغیرہ، یہ تمام دوائیں چھینک لانے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ ان کو مفرد حالت میں پیس کر یا مرکب صورت میں باریک صفوف بنا کر مرکب تیار کر کے بھی چھینک لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی دوستو، جس طرح سے ہم نے چھینک لانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا، اب اگلی دو سلائیڈ میں ہم مزلق اور مملس یعنی چکنا کرنے والی اور اندرونی اعضاء اور جلد کو تر کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ ان دو سلائیڈز میں ہم ان دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے مثالوں کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ جو خشکی کا خاتمہ کرتی ہیں، جو جسم میں رطوبات کو بڑھاتی ہیں، جسم میں چکناہٹ کو بڑھاتی ہیں، جسم میں تری کی کیفیت کو بڑھاتی ہیں اور خشکی کا خاتمہ کرنے کا
باعث ہوتی ہے۔ تو ان 2 سلائیڈز میں ہم انہی مزلق اور مملس دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آگے سلائیڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزلق دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ مزلق یا پھسلانے والی دوائیں ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی لعابی قوت اور تاثیر کی بدولت اعضاء کے اندر تری پیدا کر دیتی ہیں اور اعضاء کے راستوں کو چکنا کر کے اندر رکے ہوئے فاسد مادوں کو یا دیگر مادوں کو بآسانی خارج کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ دوائیں جسم کے اندرونی راستوں میں چکناہٹ یعنی پھسلنے کی سی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں، رطوبات کے اخراج کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ فاسد مادے جو جسم میں کسی جگہ پہ رک گئے ہوں تو یہ ان کو بآسانی خارج کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ اسی صفت کی بدولت ان دواؤں کو مزلق یعنی پھسلانے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان دواؤں کی مثال میں بیدانہ، تخم خبازی، اسپغول، تخم ریحان، تخم ختمی، ریشہ ختمی اور گلیسرین وغیرہ شامل ہیں۔ یہ دوائیں جب آنتوں میں یا جسم کے دیگر اعضاء میں سدے بننے لگیں، مادے زیادہ دیر تک وہاں پر رکنے لگیں، مادوں کا اخراج میں تنگی پیدا ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ دوائیں اعضاء کے اندرونی راستوں کو تر کر دیتی ہیں، اندرونی اعضاء کے ان راستوں میں چکناہٹ پیدا کر دیتی ہیں اور مادے بآسانی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دوائیں ہیں جن میں رطوبت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان دواؤں میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے اور جب یہ جسم میں داخل ہوتی ہیں تو جسم میں بھی رطوبات کو بڑھا دیتی ہیں۔ جب جسم میں رطوبات بڑھیں گی تو اندرونی راستوں میں چکناہٹ پیدا ہوگی اور اس چکناہٹ کے پیدا ہونے کی وجہ سے تمام راستوں میں جو بھی مادے اگر رکے ہوئے ہوں تو وہ بآسانی خارج ہو جائیں گے اور وہ امراض جو خشکی کی وجہ سے جسم میں لاحق ہوتے ہیں وہ امراض رفع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ مزلق دوائیں اپنی رطوبات پیدا کرنے کی صفت کی بدولت جسم سے خشکی کو رفع کریں گی اور اندرونی راستوں میں تری پیدا کریں گی اور اسی تری پیدا کرنے کے بعد مادوں کے اخراج کو آسان بنا دیں گی۔ ان کو بھی ہم تھوڑا زوم کر کے دیکھیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیدانہ یعنی بیئی پھل کا جو بیج ہے اس میں بہت زیادہ رطوبات پائی جاتی ہیں، جس میں بہت زیادہ رطوبات پیدا کرتی ہے۔ تخم خبازی ہمارے ہاں اسے سونچل کہا جاتا ہے، اس کے بیج ہوتے ہیں، عام ساگ کے طور پر پکا کر استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اسپغول، تخم ریحان، تخم ختمی اور ریشہ ختمی یعنی ختمی کی جڑ، یہ تمام ایسی دوائیں ہیں جو مزلق ہیں، جو رطوبات کو بڑھاتی ہیں اور مادوں کو پھسلا کر خارج کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مملس یا چکنا کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ مملس یا چکنا کرنے والی دوائیں ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اعضاء کی غشاء مخاطی اور جلد پر چکناہٹ پیدا کرتی ہیں یا لہذدار رطوبات پیدا کر کے اعضاء کی خشکی اور کھردرے پن کو رفع کرتی ہیں۔ ان دواؤں کو اسی صفت کی بدولت مملس یعنی چکنا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال میں ماء العسل یعنی شہد کا پانی، مستگی، اسپغول، ریشہ ختمی اور بہیدانہ وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی یہ دوائیں بھی جس طرح سے ہم نے اپنی پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا مزلق دواؤں کا، پھسلانے والی دواؤں کا، تو جس طرح سے مزلق دوائیں رطوبات بڑھا کر جلد کے اندرونی راستوں کو چکنا کر دیتی ہیں، اسی طرح سے مملس دوائیں بھی رطوبات کو بڑھا کر جسم کے اندرونی راستوں میں چکناہٹ پیدا کر دیتی ہیں، جسم کے اندرونی اعضاء کے غشاء مخاطی میں سے میوکس کے ایکسکریشنز کو بڑھا دیتی ہیں، جس کے باعث جسم کے اندرونی اعضاء میں چکناہٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ چکناہٹ کا اضافہ جسم میں سے خشکی کا خاتمہ کرتا ہے، جسم کے اعضاء میں کھردرا پن اگر پیدا ہو گیا ہو تو اس کا خاتمہ کرتا ہے، جلد پر اگر کھردرا پن پیدا ہو گیا ہو تو اس کو بھی رفع کرتا ہے۔ یعنی مملس دوائیں رطوبات بڑھاتی ہیں، غشاء مخاطی میں سے میوکس کے اخراج کو، لعاب کے اخراج کو بڑھاتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے اندرونی اعضاء چکنے ہو جاتے ہیں، تر ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ دوائیں بھی رطوبات کو بڑھا کر جسم کے اندرونی اعضاء میں چکناہٹ پیدا کرتی ہے۔ جی تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے مختلف ٹاپکس کے بارے میں سیکھا، جیسا کہ بھوک بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا، خون کو صاف کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا، اسی طرح سے چھینک لانے والی اور رطوبات کو جلانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا، جسم کے اندرونی اعضاء اور جلد پر تری کی کیفیت پیدا کرنے والی دواؤں کے بارے میں اور خشکی کو ختم کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا۔ اسی طرح سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ فرمائیے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیم۔